अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सीपी चाइल्ड। सीपी चाइल्ड यानी कि दिमागी फालिज के जो बच्चे होते हैं, उस पे हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट आज वेडनेसडे है और एक दफ़ा फिर से अपने नाजरीन और सामीन को बहुत अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपकी डॉक्टर शगुफ्ता नसीर अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट एंड चाइल्ड थेरापिस्ट। आज जो हमारा टॉपिक है उसके लिए हमारे साथ हमारी थेरापिस्ट डॉक्टर अनीला ख़ान कुछ देर बाद आ जाएंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। उसका मैं थोड़ा सा लबे लबाब आपको बताती चलूँ कि हमारा टॉपिक जो है उसमें क्या क्या है। ये जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत कम लोगों को इसकी अवेयरनेस होती है। हमारी कोशिश ये है कि आम लोगों को, जो मदर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है थोड़ी, और इसके जो हम थोड़ा सा इस पे काम हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, तो उसके हवाले से हम कहते हैं कि हम आपके साथ इस पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है वो टॉपिक है सेरेब्रल प्लेसी, यानी कि ये जो है हम इसको आम जो वर्ड्स हैं और नॉर्मल जो लोग इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं सीपी चाइल्ड। सीपी चाइल्ड की जो कुछ इंट्रोडक्शंस हैं वो मैं आपको पेश करती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो हमारे जो लोग हैं उनको कुछ चीज़ें नहीं पता होती। जो हमने डिस्कस करनी हैं चीज़ें वो हैं सेरेब्रल प्लेसी इनक्योरेबल है या नहीं है। ठीक है, सेरेब्रल प्लेसी इज़ नॉन प्रोग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है। ठीक है, सेरेब्रल प्लेसी इज़ परमानेंट और नॉन परमानेंट। ठीक है, ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। सेरेब्रल प्लेसी इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या सेरेब्रल प्लेसी मैनेजेबल है या नहीं है, यानी कि दिमागी फालिज। दिमागी फालिज क्या है, उसकी तारीफ़, उसका आपको कैसे पता चलता है, ये क्रॉनिक है या नहीं है, फिर ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम इस तरफ को भी जाएंगे। और अगर आप और हम देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं मालूम है कि हम लोग इसको मालूम करना नहीं चाहते, या हम इसके बारे में शायद जो चीज़ें हैं हम उनको देख रहे हैं और आगे क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो हम बात तो करेंगे कि क्या सेरेब्रल प्लेसी जो है वो डिसेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ जो है, जो आम लोग हैं जो इस चीज़ को समझ सकें, हमारी माएँ, हमारी बहनें और ऐसे वालिदैन, फादर्स जो हैं वो इस चीज़ को समझें। हम कोशिश करूँगी कि मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ। ये जो सेरेब्रल पाउल जो है, इससे ये लफ्ज़ निकला है और इसको हम कहते हैं उर्दू ज़बान में जो कहते हैं दिमागी फालिज। ठीक है, और ये आम तौर पर हम इसको सीपी कहा जाता है, कि हम कहते हैं कि ये सीपी चाइल्ड है। ठीक है, तो इसका क्या है, मोटर फंक्शन जो हैं उनके अंदर नुकसान या ख़राबी होती है। मोटर फंक्शन यानी कि दिमाग के अंदर या बॉडी के अंदर जो मोटर फंक्शंस की जो ख़राबी है वो दिमागी फालिज होता है। ठीक है, ये दिमागी नुकसान की वजह से होता है। ये नुकसान कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिमागी नुकसान जो है इस क्या है, दिमाग की चोट या दिमाग के अंदर गैर मामूली नशोनुमा, यानी कि बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो दिमाग के अंदर बच्चे की जब पर दिमाग के अंदर नशोनुमा हो रही होती है,
اس وقت جو بچے کا دماغ ہے وہ ٹھیک طرح سے ترقی نہیں کر رہا ہوتا، مکمل بن نہیں رہا ہوتا، اور یہ پیدائش سے پہلے ہو سکتا ہے یا پیدائش کے دوران ہو سکتا ہے یا پیدائش کے فوراً بعد۔ پیدائش سے پہلے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے جو مدرس ہیں وہ ٹینشن میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں، فیملی انوائرمنٹ بہت زیادہ ان کا ٹف ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت ان کا بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، ان کے اندر غصہ، پریشانی، بہت زیادہ روتے رہنا، گھبراہٹ کا شکار رہنا، تو اس کا جو تعلق ہے وہ پریگننسی کے دوران بچے کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بچے ذہنی طور پر کمزور، بیمار بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جو پیدائش کے دوران یعنی کہ جو میل پریکٹس ہے ہمارے گاؤں دیہات میں، دائیاں جو کرتی ہیں، اس بہت ریئر کیسز ہمارے سامنے ایسے بھی آئے کہ بلکہ ریئر تم نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ کیسز ایسے بھی آئے کہ دایا کے جو ہاتھ سے پیدا ہونے والا بچہ جو کہ کافی دن لگے یا اس طرح سے ٹائم گزرتا گیا، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچے کا دماغ اندر سے مفلوج ہو گیا۔ اب اس کے بعد پیدائش کے فوراً بعد بھی اکثر بچوں کو فوری انکیوبیٹر میں رکھنا پڑتا ہے، اور بہت سی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو گاؤں اور دیہات میں اور اکثر دور شہر کے دور علاقے میں بھی یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی جو کہ فوری چاہیے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اب دماغی فالج جو ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم چلتے ہیں کہ یہ جسم کی جو نقل و حرکت ہے، یعنی کہ چلنا پھرنا، کیا اس کا ہمارا جو دماغ ہے ہمارے پٹھوں کو کنٹرول کرتا ہے، پٹھوں کی ہم آنگی یعنی کہ پٹھے یعنی کہ سر کے اندر جو ہمارے اندر کی کنڈیشن ہے، جو توازن یعنی کہ آپ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور رکھتے ہیں سائیڈ پر، اس کو آپ کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنا اس کے لیے اس کو متاثر کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو ہمارے موٹر سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ حرکت کرنے والے جو سیلز دماغ کے اندر ہوتے ہیں، ان کی جو مہارت، جو عمدہ مہارت ہوتی ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، یہ چیزیں چل رہی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، تو یہ زبانی یہ جو چیزیں ہیں، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا پھرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو یہ متاثر کرتی ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ بیماری جو ہے، اس میں یہ تمام چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہیں، آپ کے بچے کی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو دماغی جو فالج ہے، اس کا جو کیس ہے، ہر بندے کا کیس ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور ہر بندے کے اوپر اٹیک ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کے اندر جو برین ڈیمیج ہے اس کے بارے میں کتنے جلدی کیوریبل ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ آرام کتنے جلدی آ سکتا ہے، اس کی کوئی ٹیکنیکس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دماغی جو فالج ہے اس کا کیس ہر فرد کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی شخص کو مکمل طور پر فالج بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کو فوری مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ برین فالج جو ایکچولی ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر کسی جو عضو ہے اس کا متاثر ہو جانا، پارٹ آف باڈی کا متاثر ہو جانا، یعنی دماغ کے ساتھ جو فالج کا اٹیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے ہاتھ کا فالج ہو گیا، کسی کی ٹانگ کا فالج ہو گیا، کوئی ٹانگ سے معذور ہو گیا، کوئی دوسرے کوئی لیفٹ ہینڈ، کوئی رائٹ ہینڈ، کوئی لیفٹ لیگ، کوئی رائٹ لیگ، اس طرح سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپ کو ملیں گے۔ پھر بیڈ ریڈن بھی آپ کے پاس کیسز آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کی جو دیکھ بھال اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی سلائی مشین ہے، اگر خواتین ہیں ہمارے ساتھ تو وہ اسٹچنگ کرتی ہیں، تو اگر وہ تیل نہ ڈالیں اور مشین کو دھوپ نہ دیتے رہیں تو آپ کی مشین جو ہے وہ کام کرنا صحیح طرح سے بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کو بھی مسلسل علاج کی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے یہ ایسے بھی کیسز آتے ہیں جس میں ہلکے ہلکے جھٹکے لگتے ہوں، لیکن وہ ایسے لوگوں کو مدد کی کم ضرورت ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی قسم کی چوٹ آ گئی تو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر ویسے ہی کہیں بیٹھے بیٹھے سر پہ لگ گئی، کوئی ایسے نازک حصے میں لگ گئی، آپس میں بچے کھیل رہے تھے
تو ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکر ہو گئی، شرارت سے کوئی چیز لگ گئی، تو یہ دماغ پہ بہت اٹیک ہو سکتا ہے. یہ سوچ سے بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹریس لینے سے بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ترقی پذیر دماغ کو چوٹ لگے تو اس کی جو ٹھیک دماغ ہے اس کو چوٹ لگے تو اس پہ بھی ہے. آگے ہم ڈسکس کریں گے دماغی فالج جو ہے وہ جان لیوا ہے یا نہیں ہے، اس کے سنگین نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں. دماغی فالج کو کیا جان لیوا حالت سمجھی جا سکتی ہے کہ نہیں سمجھی جا سکتی. پھر اس کے علاوہ فالج زدہ جو بچے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کیا کہ وہ جوانی میں اچھی زندگی گزار سکیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیلا جو ہماری تھیراپسٹ ہیں وہ تقریباً آ چکی ہیں، اور میں ان کو بھی لائیو لیتی ہوں. اور کہ ہماری یہ کوسچنس ہے کچھ، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ جو مال پریکٹس ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے بچوں کے اندر سی پی چائلڈ ہوتے ہیں، آکسیجن کے نہ ملنے کی وجہ سے، اور بہت سی وجوہات آتی ہیں. اس میں دماغ کا جو ہے حصہ صحیح طرح سے کام نہ کرنا کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ جو دماغ جو ہے اس کی جو امپرومنٹ ہوتی ہے وہ کیوں نہیں بن رہی ہے، اس میں آپ کی امپرومنٹ صحیح کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اور کیا ہمارا جو معاشرہ ہے، جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرے کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہوگا یا اس کے وجہ سے خراب ہوگا. دماغی جو فالج ہے کیا یہ قابل علاج ہے یا نہیں ہے، اس کی میں دوسرے الفاظ میں یہ بات کروں گی. اور پھر آپ لوگ بہت زبردست ایک ڈسکشن دیکھنے والے ہیں ہماری، اور میں سوالوں کی بوچھاڑ کرنے والی ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس دوسرا یہ ہے کہ تھیراپی، سرجری، ادویات اور ٹیکنالوجی ایسی جو زیادہ سے زیادہ ایسی ہے جو کچھ رکاوٹوں کو، دیکھیں بہت زیادہ اگر رکاوٹیں ہیں تو ناقابل علاج ہے، کچھ رکاوٹوں کو کم کی جا سکتا ہے کیا، اور کیا اس طرح ان کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو پھر اکثر جو لوگ سوالات کرتے ہیں جب کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے کرتے ہیں. جب ایسا ہے کہ والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ اس کو دماغ کا فالج ہو چکا ہے، سیربلر چائلڈ، اس کا سی پی چائلڈ ہم اس کو کہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم وہ معذوری کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ پریشان ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا بچہ اب ہر وقت ان کی مدد کا منتظر رہے گا. اور ہاں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں کو، اور غلط استعمال کیے جانے والے الفاظ، تقلید الفاظ، اور بہت سے لوگ یہ جارحانہ الفاظ جو ہے والدین کے لیے جو استعمال کرتے ہیں یہ بھی غلط ہیں. اس کی بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں بات کرنی چاہیے. اور ہم اس بات پہ کریں گے کہ کیا دماغی فالج ایک خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو کیا یہ برین کے اندر جو فنکشن ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور کیا کسی شخص کو کتنے حد تک یہ متاثر کر سکتی ہے، اور کیا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو دماغی فالج کی تشخیص کر سکیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا یہ جسمانی خرابی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور نقل و حرکت کا اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے، اور توازن میں کتنا، اور اس کی جو مختلف چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور عموماً ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور عام لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں نہیں معلوم. اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بچپن سے بالکل ٹھیک تھا اور بڑی عمر میں جا کے اچانک اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور کتنا ہو سکتا ہے،
اور یہ کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں نابینا بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کو سننے میں پرابلم ہوتا ہے، بولنے میں پرابلم ہوتا ہے، ایسے بچے جو ہوتے ہیں بائی برتھ جو ہوتے ہیں اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، یہ ڈفرینٹ ایک قسم کے برین کے اٹیکس ہیں۔ اور کیا جو یہ علاج جو ہے عالمی ادارہ صحت جو ہے معذوروں کے لیے جو کام کر رہا ہے، کیا اس نے ابھی تک کوئی اس کا علاج دریافت کیا یا نہیں کیا؟ اور اس کے لیے زیادہ تر بہت زیادہ سخت قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں بچے کی نقل و حرکت پہ توجہ دی جاتی ہے، اس کو بہت سی ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں، اس پہ تھراپسٹ ہوتے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ، بیہیویئرل تھراپسٹ، یہ پوری سائنس ہے، یہ اس کو ایک سائنس کے طور پہ لے کر جاتے ہیں۔ اس میں ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں جس میں لفٹ کا استعمال ہوتا ہے، سیڑھیاں نہیں چل سکتے تو ان کے لیے ایسے سلوپ سی بنائی جاتی ہے کہ وہ سلوپ پہ چل سکیں، کیونکہ ان کی ویل چیئر ہوتی ہے۔ تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں بہت کام کیا جا رہا ہے، اور آج تک بہت سے لوگوں کو ہم جو ہے دیکھتے ہیں۔ اور ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا دماغی فالج کا جو شکار افراد ہیں ان افراد کے پاس کیا مزید سہولیات ہیں، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کی بہت زبردست سہولیات آ چکی ہیں، اور اس پہ کتنا کام کیا جاتا ہے، اس سے تجربات بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، اس کے ہمارا جو ریسرچز ہیں وہ کیا کہتی ہیں، کیونکہ ہماری بہت سی ریسرچز ہم پرسنلی بھی ان ریسرچز پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اپنے ریزلٹس ہیں جو آپ سے بھی شیئر کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ اور ڈاکٹر نیلا کو میں وہ کر رہی ہوں، لیکن ابھی ان کا رسپانس نہیں آ رہا، وہ شاید سیشن میں بزی ہیں یا ابھی آ رہی ہیں۔ تو السلام علیکم۔ ہاں آپ جی، السلام علیکم، کیسی ہیں ڈاکٹر انیلا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنیں، آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر نیلا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ ہاں جی ٹھیک ٹھاک۔ ہاں جی اللہ کا کرم ہے، پچھلا جو ہمارا سیشن ہوا تھا بڑا زبردست ہوا تھا، بہت سے لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ مزید جو ہے آٹزم سے کچھ متعلق ہمارے سوالات بھی آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پہلے بھی ہمارا ٹاپک ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں پھر بعد میں ہم ہوپ فلی جائیں گے، لیکن اس سے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ایم آر چائلڈ پہ ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ابھی ہم ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہمیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ہم آگے ہیں تھوڑا۔ نیلا ایسا ہے کہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ سی پی چائلڈ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں سی پی چائلڈ کے بارے میں بڑے پریشان بھی رہتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک دو جگہوں پہ ایسے دیکھا کہ سی پی چائلڈ کو کچھ ایسے ہی بیڈ پہ لٹایا ہوا ہے، اور اس کی کوئی کیئر نہیں کی جا رہی، اور اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، اور باقی بچے جو ہیں وہ اس کو ہر طرح کی بیماری لگ رہی ہے۔ ہمارے لوگ جو کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ ایک بڑا تکلیف دہ بات ہوتی ہے، جبکہ ان بچوں کو اگر ہم لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، خصوصاً اگر آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان، ہمیشہ کی طرح میں مریض جمع ہو جاتی ہوں اور آپ کو بہت سے جوابات کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سی پی چائلڈ ہے، یہ سی پی چائلڈ ہوتا کیا ہے، اور یہ کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن اگر آپ کریں تو اچھا، بہت اچھا تھینک یو ہوگا۔ سو مچ فار agreeing on doing another session with me, and thank you so much everyone for watching me and watching us, sorry, and thank you so much everyone for supporting۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں کیونکہ ہماری ایفرٹ میکسیمم یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنے لوگوں تک اویئرنیس پہنچا سکیں پہنچاتے ہیں، اور جیسے اپنے ڈاکٹر شگفتہ آپ کو بتا رہی کہ ہمیں کیونکہ بہت بڑی فیلڈ ہے، اٹس ناٹ جسٹ کہ آٹزم ہم نے جو ہے نا یا تو مینٹل ریٹارڈیشن سنتے تھے پہلے، اس کو پھر انٹروڈکٹیولی چیلنج کر دیا، ہم ایک ٹائم آگے ہم صرف آٹزم سن رہے ہیں، اور آپ کو شاید اس چیز کا آئیڈیا نہیں کہ اس کے بیچ میں بہت سارے ایک ہاں اسپیکٹرم آتا ہے، بہت ساری ڈس آرڈرز ہوتی ہیں
جن کے بارے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں بچے دیکھے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد. فار ایگزامپل ابھی تک تو جو لرننگ ڈسیبلٹی کے بچے تھے ان کو ہم نالائق کہہ دیتے ہوتے تھے. ہاں مطلب ہم نے یہی ٹرمز آج تک سنتے آ رہے کلاس کے دور میں کہ بچہ جو ہے نا غلط پڑھتا ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتا, اس کی املا درست نہیں ہے, نالائق ہے, پیچھے بیٹھا نالائق بیک ہے. بینچر ہے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی ٹرمنالوجی ہم ہاں یوز کرتے ہوتے تھے. لاپرواہ ہے, یا جان اگر بوجھ کے نہیں اٹینشن پڑھ رہا, یا والدین اٹینشن کا ڈیفیسٹ ہے قصور تو کہہ ہے. دیں گے جناب اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے, لاپرواہ بچہ ہے, توجہ کہیں اور ہوتی ہے. یہی بدتمیز سا. مطلب ڈفرنٹ ٹرمنالوجی جو ہاں جتنی لے مین کی لینگویج ہوتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم نے خود پڑھا پھر ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آئی, تو جس طرح سے ہمیں بعد میں سمجھ آئی ہے تو ایسے ہی پیرنٹس کو بھی ٹائم لگے گا سمجھنے میں. جیسے آج کا ہمیں ٹاپک ہے سیریبرل پالسی رکھا ہے, ٹھیک ہے. ایز اے فارم آف مینٹل ریٹارڈیشن ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو انٹلیکچولی چیلنج بھی کہتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سم ٹائم بفور برتھ بھی کچھ ایشو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچوں کا جو ہے نا کمپلیکیشن آ جاتی ہیں, اور سم ٹائم آفٹر برتھ بھی کمپلیکیشن آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل سی بی چائلڈ ہوتے ہیں تو ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہم کہیں کہ وہ برتھ جو ان کا ہوتا ہے نا, برتھ کے ٹائم پہ جن کا ویٹ تو بہت کم ہوتا ہے, لو برتھ ویٹ ہوتا ہے بہت کم. مطلب ایک نارمل ہم کہتے ہیں نا کہ نارمل ویٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی بہت کم ہوتا ہے. بہت کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کی جو مسل اسٹون ہوتی ہے بہت ویک ہوتی ہے. مطلب یہ کہ آپ ان کی ہڈیوں کو کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, اتنے نرم ہوتی ہیں, جس کو ہم ہائپوٹونیا بھی کہتے ہیں کہ ایک لو مسل ٹون ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں, آپ جتنا بھی ان کو موڑ لیں وہ مڑ جاتا ہے. ان کو احتیاط کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, گر کے ان کو کہیں چوٹ لگ سکتی ہے, بہت زیادہ بون فریکچر فریکچر ہو بالکل سکتا سکتے ہیں, ہے, ٹھیک ہے. بہت آسانی سے تو ہو کب صحیح سکتا کہہ ہے. رہے ہیں سیریبرل کا مطلب ہوتا ہے اور یہ آپ کو اپنے درد کے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ ہمیں وہ تو تکلیف ہم ہے یا درد ہے, ان کو وہ تو سمجھنا پیسٹ آف پڑتا ہے. ٹائم ہم جب مزید ڈسکس کریں گے نا کہ وہ کیا کیا ایشوز ہیں, کیوں نہیں بتا سکتے, یا کیا ایشوز وہ فیس کرے, تو پھر شاید یہ سمجھنے میں مزید ہاں آسانی ہو کہ وجہ کیا ہے, کیوں نہیں کر پاتے, کیا کیا ایشوز ہے ان کے, کہاں کہاں پہ یہ لیک کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سیریبرل پالسی کے بارے میں بتا دوں. سیریبرل کا مطلب برین سے, پالسی کا مطلب ہے ویکنیس. So problem is basically with the movement میں بھی ہوگی, کیونکہ دیکھیں ہمارا برین جو ہے پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا برین انٹر کنیکٹ ہے ود آور ہول باڈی ود اسپائنل کارڈ, ٹھیک ہے. تو وہ جب ود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے بارے میں ایک کوشچن جو پیرنٹس پوچھتے ہیں یا ہم ڈاکٹر جو ہے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو بچہ رویا تھا کہ نہیں رویا تھا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. جو فرسٹ کرائے ہوتا ہے بیبی کو, ویسے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بچہ کتنا سینسفل ہے, یا کتنا سینسز میں ہے, یا کتنے سے انوائرمنٹ کو پرسیو کیا کہ نہیں کیا. تو اگر اس کا کرائی لیٹ ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کرائی لیٹ ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیورنگ جو برتھ کا پروسیس کمپلیکیشن اتنی ہوتی ہیں کہ آکسیجن جو ہے نا بچے کے دماغ تک نہیں پہنچ پاتی. تو وین دا چائلڈ لیک دا آکسیجن, اس میں کیا تھا کہ تو جب اس میں جو ہے اس کے جو اسٹرکچر ہوتا ہے, جو سیل کا اسٹرکچر ہوتا ہے, برین کے سیلز کا اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ لیک کر جاتا ہے آکسیجن سے, وہ اسٹرکچر چھوٹا رہ جاتا ہے. مطلب یہ سمجھے کہ پراپر طریقے جو ہے پراپر سہولیات نہیں ہوتی, جس کی بیسس پہ یا جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ برتھ کے ٹائم پہ ہی کمپلیکیشن کی وجہ سے ایشوز کا شکار ہوتے ہیں. اگر سیریبرل پالسی نہیں ڈیولپ ہوتی تو اور فارم آف مینٹل ریٹارڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور فارم آف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے, یہ اور فارم آف ڈفرنٹ ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں, جو کہ ہم جیسے جیسے ہم لوگ مزید سیشنز کریں گے ویسے ویسے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ہے. لیکن اوور آل جو ہے موٹر کائنڈ آف ڈس آرڈر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موٹر ڈس آرڈر ہے. اچھا, موٹر ڈس آرڈر سے مراد موومنٹ کی ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. موومنٹ کی ڈس آرڈر کیا ہوگی, دیکھیں جب دماغ آپ کے اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ٹائملی ایک ڈینجر کو پرسیو کر سکے, ڈینجر کو تو نہیں تو اسٹیمولس کو پرسیو کر سکے, اس چیز کو پرسیو کر سکے کہ مجھے کچھ کھانا ہے, مجھے کچھ پیاس لگی ہے, اور وہ رسپانس جب ٹائملی نہیں لے پاتا تو موومنٹ میں ڈیلے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے مسل یا باڈی ٹون آلریڈی اتنی لو ہے کہ موو نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ سے وہ بچے بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ جاتے, ٹائملی موو نہیں کر پاتے. اور شروع میں تو دیکھیں ان کے مسل جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے فار ایگزامپل بچے کی ایج بڑھتی جا رہی ہے تو مسل میچورٹی آتی جائے گی. تو ہم نے ان کو اس وجہ سے نہیں چھوڑنا ہوتا کہ ادھر پیسے ٹائم مسل میچورٹی آ جائے گی تو ہم نے ان کو ایکسرسائز نہیں کروانی, وہ ہم نے کروانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے پیرنٹس جو کرتے ہیں, یا شاید کچھ پروفیشنل بھی یہ کرتے ہیں, جو وہ غلطی کرتے ہیں وہ بچوں کو نا ٹونکس پہ لگا دیتے ہیں. آپ نے خود بھی بہت سارے دیکھیں گے, کوئی طاقت کا ٹونک دے رہے ہیں, ہاں کوئی بالکل. یہ ڈفرنٹ کائنڈ آف میڈیکیشن دے رہے, کوئی کون سا آئل دے رہے, کوئی کون سا آئل دے رہے, ڈفرنٹ طرح کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان بچوں کو اپنے مسلس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے,
اسپیچ بچوں کی نہیں ہوتی ابھی. اگر آپ کہتی ہیں تو میں ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے کچھ سمٹمز جو ہیں وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے کہ کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں ان بچوں کو اور کیا کیا چیزیں پیرنٹس سے دیکھنی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ موومنٹ. اب دیکھیں موومنٹ سے کیسے پتہ چلے گا. ایک بچہ پیدا ہوا ہے, چلے یہ تو ایک بے شک اس کا کائے آ بھی گیا, رویا بھی ہے اس نے, تھوڑا ہلکا پھلکا سا رویا, ہلکی سی آواز میں رویا. بچہ موو نہیں کر رہا, بچہ سر نہیں اٹھا رہا, بچہ اپنی باڈی کو رول نہیں کر سکتا. اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں کہ بچہ جو ہے نا پراپر طریقے سے اپنی باڈی کو موو نہیں کر پا رہا. پھر ایسے ہی بچہ دیکھیں اگر نہیں موو کر پائے گا تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا اورل موٹر ایریا جو ہے وہ ویک ہوگا, کیونکہ ہائپوٹونیا ہے, مسل ٹون لو ہے, تو مینس کہ یہ اورل موٹر ایریا اس کا ویک ہے. جب اورل موٹر ایریا کسی بچے کا ویک ہوگا تو وہ کھا بھی نہیں سکتا, اس کے فیڈنگ ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گی. فیڈنگ سے مراد بچہ دودھ نہیں لے سکے گا, بچے کو ایشو ہوگا ماں کا دودھ لینے میں یا بوٹل فیڈ کرنے میں, یا چمچ جو بھی کراتے ہیں آپ اس بچے کو کراتے ہوتے ہیں اس میں بچے کو ایشو ہوں گے. تو یہاں سے دیکھیں ایک چیز بلڈ اپ ہونا شروع ہوگی نا کہ دیکھیں مسکولر ٹون جب لو ہے, جو اس کے موومنٹ نہیں کر پا رہا, تو اگر اس کی اوور آل باڈی ہو تو اس کا یہ ایریا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے نہ تو وہ کھا سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی وہ پراپر طریقے سے پی سکتا ہے. ایون اس کو نا گھونٹ بھرنے میں بھی ایشو, کو اس کو گھونٹ بھرنا نہیں آئے گا. ایسے بچے کو پھر ہم بعد میں جا کے جب تھراپی کرتے ہیں تو ہم فیڈنگ تھراپی سے اسٹارٹ کرتے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنی باڈی کو کیسے موو کرنا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے گھونٹ کیسے بھرنا ہے, زبان کیسے ہلانی ہے, چو کیسے کرنا ہے. سب سے بڑی بات چو کیسے کرنا ہے, کہ چبانا کیسے ہے, ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر آٹومیٹک سی بات ہے, جب وہ بچہ نہیں کھا رہا تو جب تک آپ کھانا پراپر طریقے سے نہیں کھا پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں نیوٹرنس پراپر نہیں جا رہے. جب نیوٹرنس پراپر آپ کی باڈی میں نہیں جا رہے تو آپ کو طاقت نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے, اور آپ کھانا ایسے ہی کھا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے باڈی کے جو اسٹمک ہوتا ہے یا جو ہمارا سسٹم ہے, پورا ڈائجسٹو سسٹم ہے, اس میں جب تک کہ خاص حد تک چیو کیا ہوا نہیں ہوتا فوڈ, تب تک ہمیں اس کی نیوٹرنس پراپر نہیں ملتے. تو جب وہاں سے نیوٹرنس پراپر نہیں ملے تو اس کا آپ کو مطلب یہ سمجھے کہ آپ کو جو فوڈ ہے اس کی پراپر نہیں مل رہی, طاقت نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے آپ کو اسٹمک کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. مطلب بچوں کو اسٹمک کے ایشوز بھی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے. پھر کھانے کے ایشو کے, بچہ ہر کھانا نہیں کھا سکتا. اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کو بہت فوڈ جو ہے لیکوڈ فارم میں دیتے ہیں, مطلب ہر چیز گرائنڈ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ فیڈنگ کا ایشوز ہم نے ڈسکس کر لیا. موومنٹ, ہاتھ پاؤں کی موومنٹ نہیں کر پاتے, تو اس میں پھر یہ والا ایشو پھر ہم نے بتایا کہ فیڈنگ ایکسرسائز کروانی پڑتی ہے. ڈرولنگ, ایکسیسو ڈرولنگ بہت ہوتی ہے بچوں کی. ڈرولنگ سے مراد بچے تھوک بہت نکالتے ہیں, بچے کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے, ہر وقت تھوک ہی رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو تھا اس پروفیشن میں آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ کوئی بھی فوڈ کو چیو کرنے کے لیے, اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایک خاص اماؤنٹ آف سلائیوا ریکوائرڈ ہوتا ہے, کیونکہ سلائیوا کے اندر انزائمز ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو جب یہ سسٹم ہی اس کا ویک ہے تو سمجھے کہ اس کا انٹرنل سسٹم بھی پورا ویک ہے. تو بچے کو کانسٹیپیشن بھی رہے گی, بچے کو فیڈنگ ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گے, بچہ کچھ کھا بھی نہیں سکے, اور جو کھائے گا اس کو نہیں لگے گا. ایسے بچوں کے دانت بھی خراب ہوتے ہیں, ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں, اور طاقت نہ ہونے کی وجہ, طاقت نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے بچے موومنٹ نہیں کر سکتے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ جو ہے طاقت کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی وائٹامن ڈی کے انجیکشن دے دیا, کوئی وائٹامن ڈی کے ڈراپس دے دیے. نہیں ڈاکٹر انیلا, بات یہ ہے کہ لوگ خود نہیں دیتے, بلکہ ان کو بالکل کچھ ایسے ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں جو کہ ظاہر ہے پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے تو یہ کام کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کے بچوں کو وائٹامنس کی اور ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیسنز دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹانکس ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ, اس کا جو ویسے ہی اسٹامک بہت زیادہ ویک ہوتا ہے, تو وہ بچہ اور زیادہ جو ہے جو بھی کھائے گا وہ پہلے ہی نہیں جا رہا, اور اس کو کسی ایکسپرٹ نے صحیح طرح سے دیکھا نہیں, اس کے ساتھ کام نہیں کیا, تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ اور زیادہ جو ہے, جب اس کا ہضم نہیں ہوگا تو سب باہر آئے گا, اس سے بچہ اور زیادہ بیمار رہے گا. ایسے بچوں کو لوز موشن بہت زیادہ رہتے ہیں, وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پراپر ہیلتھ کیئر اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیے بغیر جب ہم پیرنٹس سے آپس میں ڈسکشن کر کے چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی ڈسٹرب کرتی ہیں. تو آگے آپ ڈسکس کریں. آج میرا جو موبائل ہے تھوڑا ڈاؤن ہوا, لیکن پیچھے اوکے, سے ایک نظارہ بات نہیں صحیح. پیش کیا. سو جیسے میں موٹر اسکل کی بات کی تھی کہ موٹر اسکل ان کے مسل اسٹف بھی ہو سکتے ہیں, کہ تھوڑا ایج کے بعد جا کے اسٹف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر یہ تو ہم نے ایک چیز کو ڈسکس کر لیا کہ ان کا موٹر ایریا ویک ہے, رولنگ ہو رہی ہے, پھر وہ ٹائم پہ کرالنگ نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, سر ٹائم پہ نہیں اٹھایا, کرالنگ نہیں کی, اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے, جو کہ پوری باڈی کے موومنٹ کے لیے انسان کو موو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ لیک آ گیا,
اس کے علاوہ جو ہے مسل ٹون ویریشن ہو سکتی ہے, کچھ کی بہت زیادہ اسٹف ہو جاتی ہیں مسلس اور کچھ کی بہت سافی ہوتے ہیں, مطلب بہت نرم ہوتے ہیں یا بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. اسپیچ میں ڈیلے آ گیا, اور ڈیلے کا میں ریزن آپ کو بتا دیں کیا ریزن ہو سکتے ہیں اسپیسیفکلی ڈیلے کی, کیونکہ ہمیں ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے خاص طرح کی ویریشن چاہیے ہوتی ہے, ہمارا ساؤنڈ باکس پروڈیوس کرتا ہے ویریشن, جس کے بعد ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سم ٹائم جو ایسے کچھ بچوں کو شاید ہیئرنگ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں انفیکشن کی وجہ سے, اور ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا کہ کچھ ڈس آرڈر ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ملٹیپل کنڈیشن اٹیچ ہوتی ہیں, تو ایسے اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتی ہیں. مسل اسٹفنس بھی ہو سکتے ہیں, اور ریفلیکس جو بہت زیادہ اسٹف بھی ہو سکتے ہیں, جس کو ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا. اور کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نا موومنٹ ایسے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کام بھی اچھا سکتے ہیں, ٹریمرز بھی آ سکتے ہیں. رولنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور واک کرنے میں چلے ایشو ہوگا, وہ تو اوور آل موومنٹ میں ایشو ہو رہا ہے. سوری آپ کا سمجھ, جیسے آپ بولی آپ کی پوری آواز ہے نا مجھے رک ٹریٹمنٹ رک ان رک رک کے تھراپی آئی ہے. ہیلپ آپ مینج سوال افیکٹس آن دا باڈی. اچھا, میرا یہ کہنا ہے کہ سیریبرل پلاسی از ڈیمیج ٹو دا برین دیٹ کین ناٹ کرنٹلی فکس نہیں ہو بی سکتا, فکسڈ. ٹھیک ہے, ڈیمیج ہوتا ہے. یہ ڈیمیجڈ ہوتا ہے لیکن کرنٹلی فکس نہیں ہوتا اس کے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں کوشچن از دیٹ ٹریٹمنٹ ان تھراپی ہیلپ مینج افیکٹس آن دا اچھا, اس باڈی میں اور بھی ناٹ. دیکھیں جو چیز فکس نہیں ہو سکتی اس کو مینیجبل کرتے ہیں, سو ہم مینج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا 2-3 ہاں, چیزیں میں آپ کو بتانا بیچ میں رہ گئی ہے کہ ایسے بچوں کو اٹس فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ کیا ہم ایم آر آئی کرواتے ہیں اور باقی چیزیں جب کراتے ہیں ریکمنڈیشن ہوتی ہے نیورو فزیشین کی, اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل برین ٹرو. کتنا ڈیمیج ہے. اور پھر تھراپسٹ جو ہیں بچے کو دیکھ کے اسیس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا جو اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, سائنٹیفکلی ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر فردر پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کے کس ٹریٹمنٹ پر جائیں. پھر آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو مزید بتا دوں. اس میں ہیئرنگ لاس بھی آ سکتا ہے, نظر بھی کمزور ہو سکتی ہے, ویژن کا لاس بھی ہو سکتا ہے, ایپیلیپٹک سیزرز بھی پڑ سکتے ہیں بچے کو. بہت سارے بچے آپ کے پاس اس کیس اس میں آئے کہ ان کو مرگی کہتے ہیں جس کو. تو جب ایپیلیپٹک سیزرز پڑتے ہیں, مرگی کے دورے پڑتے ہیں, تو ہمارے دیہاتوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جوتی سنگانا شروع کر دیتے ہیں, سر کے نیچے رکھتے ہیں. یہ ایک عجیب سی کنڈیشن ہے, تو کیا دیکھیں خیال ہے اس وقت آپ کیا کو اگر کرنا کچھ چاہیے؟ آئیڈیا ہو شاید آپ خود دیکھیں میڈیکل کنڈیشن آپ کے پاس ایمرجنسی میں کتنے کیسز آتے ہیں کہ ایپیلیپسی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبان کٹ جاتی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے, اور وہ ایسا ہی ہے. کسی بھی حالت میں کہیں بھی پڑ سکتا ہے آپ کو سیزر جو ہوتا ہے. اور سم ٹائم آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے چانسز آف انجری زیادہ ہیں. فار ایگزامپل یو آر نیئر سم فائر, یو آر نیئر اے اسٹوو, تو اگر آپ کو فٹ پڑنا شروع ہوا تو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کہیں بھی گر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے وہاں پہ پلیز میڈیکل اٹینشن دیں, اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ اگر ایپیلیپسی ہو بھی رہی تو کیوں ہو رہی ہے, اس کی کیا کاز ہے, اور اس کی جو میڈیکیشن ہوتی ہے اس کو پراپر میڈیکیشن لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بچوں کو جیسے دیکھیں ساتھ ساتھ بیہیویئر ایشوز بھی آتے ہیں, ایموشنل ایشوز بھی ہوتے ہیں, بچے سے زیادہ اسٹربن ہوگا. اب دیکھیں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ جب بچے کے ہیئرنگ ایشوز ہے, ویژن لاس ہے, وہ کنسنٹریشن نہیں دے پا, تو آٹومیٹکلی بچہ سن نہیں سکتا, وہ سمجھ نہیں رہا کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. چاہے آپ جس زبان میں بات کریں, چاہے اپنی مادری زبان میں بھی بات کریں, اپنی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے اس میں بات کریں, تبھی بچہ اس کے پیپر نہیں ہوتا کہ سمجھ پائے گا آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, کیا بتایا جا رہا ہے, کیا اس کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے فار ایگزامپل ملٹیپل ایشوز ہیں, ملٹیپل طریقے سے آتے ہیں. اب جب ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے, دیکھیں ان کی مینجمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے تھراپیز کرنی ہوتی ہے, اور تھراپی میں ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہوتی ہے. جیسے آپ نے مجھ سے بھی کوشچن کیا تھا کہ واٹ کوڈ بی دا کہ ہماری اس پہ ٹیک کیا ہوتی ہے جب ہمارے پاس ہمیں یہ ہو گیا ڈائگنوز کہ کیونکہ جو سیریبرل پالسی کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آپ نے ہر چیز پہ کام کرنا ہوتا ہے, اسٹارٹنگ فرام ایموشنل ٹو بیہیویئر پرابلم سے لے کر آپ نے اس کی فزیوتھراپی بھی کرانی تھی, آپ نے اس کی او ٹی تھراپی بھی کروانی تھی. دیکھیں جب ایک بچے کے ہارٹ جو ہے, کیونکہ دیکھیں ایک ٹائم ایسا تھا یا کچھ بچوں کو اسٹارٹ ہوئے کہ بچے کے مسل اسٹف ہو جاتے ہیں, تو فار ایگزامپل اگر بچے کے مسل اس کنڈیشن میں ہے تو وہ تھرو آؤٹ دا لائف اسی کنڈیشن میں رہیں گے اور ایسے ہی رہیں گے, مطلب سخت ہو جائیں گے, آپ اس کو کھول نہیں سکیں گے.
اور بالकुل. ان کی تو پھر آپ کو ایکسرسائز نا کرانی بہت ضروری ہے. جو فزیکل تھراپی جس کو فزیوتھراپی کہتے ہیں, آپ نے ان کو فزیوتھراپی کروانی ہوتی ہے, اور ان کو ہینڈ کے استعمال سے لے کر آپ کو واک تک روح سکھانی پڑتی ہے. فار ایگزامپل ابھی ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے, ہی 7 years old نا, اور اس نے ابھی جا کے واک سیکھی ہے, کہ یعنی کہ ابھی 7 years اس پہ کام ہوا ہے, مطلب اور آپ اس پہ سمجھے کہ کافی 1 ٹائم سال لگتا لگا, ہے. کسی پہ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اب فار ایگزامپل اگر پاس ایک اور بچہ آ رہا ہے تو وہ خاص طرح کی جو ہے نا وہ ایک واکر ٹائپنگ کے لیے بنتے ہیں, جس پہ نا وہ ان کو پہلے اسٹینڈ کرنا سکھاتے ہیں, پھر وہ ان کو موو کرنا سکھاتے ہیں کہ, اور ان کے پاؤں کو آپ کو یہ سمجھے کہ پاؤں کو اٹھا کے آپ کو آگے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی آپ نے بنانی تھی مسکولر میموری. مطلب ہماری لینگویج جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز سکھا دیں تاکہ اس کو بار بار سکھا دیں تاکہ اس کی بہیویئر کا پارٹ بن جائے, اس کی لرننگ میں چیز ہے, اس کے برین میں بیٹھ جائے. ایسے ہی ہمیں اس کی مسکولر میموری بنانی ہوتی ہے کہ بچے نے آٹومیٹکلی کیسے موو کرنا ہے. تو جب وہ دوسرے کو دیکھے گا چلنا ہے, اس کو چیز ریکوائرڈ ہے, تو تاکہ وہ چل کے جائے. تو چل کے جانے میں اس کو پہلے ہیلپ کی ضرورت ہے, اور بھی پیسج آف ٹائم, اور گریجویٹ اسٹیپ میں تھراپی ڈیوائس ہوتی ہے. اس کے گریجویٹ اسٹیپ میں اس کی جو تھراپی ہے وہ ساتھ ساتھ کی جاتی ہے, تب کہیں جا کے جو بچہ واک کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ نے کرائی تو, کیونکہ پیرنٹس فار ایگزامپل ایک پی ٹی میں ایک دوسرے بچوں سے پیرنٹ کہتے ہیں کہ آپ اس کو صرف 2 گھنٹے صرف واک کروایا کریں. اب اس کا ایسا ہوتا تھا کہ اس کا گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اچھا, اب ایسا مسئلہ ہے, سمجھ لیں کہ پیرنٹس تو 2 گھنٹے واک نہیں کرواتے, نہ بہن بھائی کرواتے ہیں. یہ تو سینٹرز میں جو باقاعدہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ خود واک کرواتے ہیں اس پہ, اور ان کی ہینڈ موومنٹ پہ ورکنگ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس تو پہلے ہی بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, لیتھارجی ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈسارٹ ہوئے ہوتے ہیں, اس طرف کو تو وہ جانا ہی نہیں چاہتے. ان کو یہ سہولت, جیسے ہم پچھلے سیشن میں بات کر رہے تھے کہ آٹسٹک بچے تھوڑے سے ہائپر بھی ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ان کو یہ اپنا دوائی موبائل دے دیتے ہیں, ٹھیک دوائی ہے دے جاؤ دیتے ہیں, کارٹونس دیکھو, میڈیسن دے رائمس دیتے ہیں. دیکھو. ہاں, دوائی دے دیتے ہیں, میڈیسن دے دیتے ہیں, جو کہ بہت ہی سو غلط جائیں. ہے کہ وہ ریلیکس ہو جائیں, باڈی ریلیکس ہو جائے, تو ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے. تو سیم یہ جو بچے ہیں, سی بی چائلڈ ہے, ان کے پیرنٹس جو ہیں, بڑا ہی ریئر ہوگا کہ کوئی پیرنٹس جو ہے ان پہ خود بہت زیادہ ورکنگ کر رہے ہوں. ہمارے سینٹرز ہیں, ریہیب سینٹرز ہیں, جس میں باقاعدہ طور پر ان کو واک کروائی جاتی ہے, ایکسرسائزز کروائی اور 1 to جاتی 1 ہیں. سیشنز ہوتے ہیں, بہت ایفرٹ لگتی ہے اس پہ. اور اس میں جو ہے سب سے اگر جی ون دیکھیں, اگر جیسے فار ایگزامپل تھرو اسٹارٹ سے ہی بڑے اسٹارٹ میں ہمیں یہی سکھایا گیا, اور شاید آپ بھی یہی کرتے کہ جو ایکچوئل اسٹیٹ ہوتی ہے بچے کی وہ بتانی چاہیے کہ آپ کا بچہ کہاں لائے کر رہا ہے, مطلب ویئر یور چائلڈ از اسٹینڈنگ, وٹ از دا چائلڈ ایکچوئل پرابلم, اور اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ہاں یہ کانسیپٹ آف ڈس آرڈر اگر دے دیے جائے تو آپ اس چیز کو پریونٹ کر سکتے. پھر آپ سے اتنا کوشچن نہیں کرتے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا, ابھی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, ابھی کیوں ٹھیک ہو رہا. دیکھیں ایک جگہ پہ کوئی سینٹر کھلا ہوا یہ کہہ دیتا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے 6 month میں اسپیچ آ جائے گی اس کی, اور شاید آپ کو آئیڈیا اسپیچ سب سے آخر میں آتی ہے. اسپیچ از اے لانگ پروسیس, بہت جلدی نہیں آتی. تو اس طرح اسپیچ واک اتنے بھی ہے. جلدی نہیں اگر آتی. آپ کو یہ کہہ دیا جائے, سی پی چائلڈ کو یہ کہہ ہاں دیا جائے جس کو جو کرال بھی نہیں کر سکتا, بیٹھ بھی جو ہے نا وہ سہارے پہ بیٹھ رہے, شاید بیٹھ سکتے, لیکن اس کو یہ کہا جائے, اس کے پیرنٹس کو یہ کہہ دیا جائے کہ 6 month کے اندر اندر بچے کی واک آ جائے گی, تو یہ جاتی ہے. آپ یہ کہہ کے اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو اسٹے فار دا ٹائمنگ وہ اسٹے کرے, کب تک دیکھیں آپ اس کی پوری لائف کو ڈیمیج کر رہے ہیں نا. تو اگر اسٹارٹ میں تھوڑا سا پیرنٹس کی طرف سے, آئی نو کیا آتا ہے, ہم جیسے شاید میں جب میں آپ سے کال پہ بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی, سیشن سے پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سیشن کے بارے میں, تو شاید میں نے اپنے آپ کو کیس کے بارے میں ایگزامپل دی تھی کہ وہ آئی ڈونٹ نو, مطلب وہ ذرا سی چیز ہوتی ہے ایک دم سے ہائپر ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے وہ کیوں نہیں کیا, آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ نے تو وہ کہا تھا. تو پھر بلیم گیم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بچے کا ٹائم ضائع ہوتا ہے نا. تو اسٹارٹ میں اسٹیٹ آف دا ویئر, اسٹیٹ بالکل ایگزیکٹ کنڈیشن بچے کی بتا دی جائے کہ یہ چیز ایسے, اور یہ گریجویٹ پروسیس اور پیسے آف ٹائم لے, کیونکہ دیکھیں ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے. ہم اس سے زیادہ بڑے کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی میجک نہیں ہوتا, ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے بچے کی چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اس پہ ٹائم ہے, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے بچے کی طرف زیادہ دھیان دیں, دوسرے بچے کی طرف کم دیں, یا زیادہ اس کو, جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل 2 گھنٹے واک کروائیں, تو ڈو یو تھنک بچے کے لیے پاسبل ہے کہ 2 گھنٹے صرف واک کر سکے؟ کتنا ڈیمیجنگ ہے اس کے لیے, ڈیمیجنگ ہے اس کے نہ, لیے, ڈیمیجنگ بھی ہے یہ نا اس کے لیے, امپاسبل ہے بچے کو. ڈیمیجنگ. اور ہاں ایک بالکل. چیز جو ری انفورس نہیں ہو رہی. کیونکہ اس کی جو مسلز ہیں وہ بہت ویک ہوتے ہیں, ان کی جو آپ کی ان کی جو بونز ہیں وہ جہاں پہ آپ موڑتے جائیں گے وہ مڑ جائیں گی آسانی سے, اور وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں, کوئی فریکچر ہو سکتا ہے,
اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اتنے معصوم بچوں کے فریکچر کے لیے اگر آپ ان کو دانا خاصہ گر کے فریکچر ہو گیا یا کچھ تو ان کو پی او پی کرانا پڑے، جس کو آسان الفاظ میں پلسٹر کہتے ہیں، وہ اگر کروانا پڑے تو کتنے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا، وہ کیسے اس کو ویئر کر سکیں گے، اور گھر والوں کے لیے بھی اس کا بڑا پرابلم ہوگا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارے سینٹرز نہیں ایسے بنے ہوئے ریہیب جس میں پراپر بچوں کو رکھا جائے. اور ہماری ایک جاننے والی ہے، ہماری ایک فرینڈ ہے، ان کا سی پی چائلڈ کا ریہیب سینٹر ہے، اور پراپر ہمارا بھی ابھی تقریباً قریب ہی ہے، اس پہ باقاعدہ 24 آورز ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 24 آورز جو بچے کو رکھا جاتا ہے، تو دیکھیں بچے کو پیمپر کرنا ہوتا ہے، اس کا کھانا کھلانا، اس کی واک کرنا، اس کی اسپیچ ورک کرنا، اس میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو سن نہیں سکتے، ایسے بچے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ان پہ بھی کام کرنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈیفیکلٹ کام ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گی، یا آپ اس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز بتائیں گی اچھا سی جیسے بی آپ نے چائلڈ کہا کے بارے میں؟ 24 آورس، دیکھیں یہ بچے نے اپنے گھر بھی جانا ہے. اب 24 آورس اگر سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو گھر والے کیسے سیکھیں گے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ وہ انوائرمنٹ سے کیسے فیملیئر ہوگا، اس کو لینگویج کیسے آئے گی، وہ اپنے گھر والوں کو کیسے یہ بات پہچانے گا؟ تو دیکھیں بچے اپنی، اگر آپ کو یہی یہ تو لگتا بات ہے، ہے کہ جو بچے سینٹر میں لیکن چھوڑ میں کچھ دیے ایڈیشنل جاتے ہیں، ڈیٹیلز بتاتی ہوں جیسے آپ نے پوچھا نا، جو بچے سینٹر میں میں کچھ آپ کو چھوڑ دیے جاتے ایڈیشنل ہیں. ڈیٹیل بتاتی ہوں. اگر پیرنٹس کو، ہمارے تھراپسٹ کو یا عام لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ بچے کو سمجھ نہیں آتی، تو ان کو سمجھ آتی ہے، ایموشن سمجھ سکتے ہیں، ایموشن کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں بچے، ٹھیک ہے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری مدر نے ہمیں کم ٹائم دیا، ہمارے دوسرے بھائی کو زیادہ ٹائم دیا، یا ہمارے سے غصے سے بات کی، دوسرے سے بات کی. میں آپ کو آج بالکل. کی ایگزامپل دیتی ہوں. آج کی نہیں، ہر کل کی، کل میں جب میں ایک کلائنٹ ہے تو میں شاید ان کا جو ہے نا تھوڑا فیڈنگ کا ٹائم تھا، فیڈ کر رہی تھی اس کو، تو میں شاید کسی اور سے بات کرتی، اب وہ ناراض ہو کے رونا شروع کر دیا، اور باقاعدہ رونے کے کیا اندازہ کہ جو ہے نا ہیڈ جو ہے ٹیبل نے تو اس پر ہاتھ سے اس طرح کے باقاعدہ یوں کیا، اور دیکھ کے باقاعدہ لگ رہا تھا کہ وہ بچہ ناراض ہو گیا اور وہ رو رہا ہے. اب دیکھیں کتنا ایموشن کا ایکسپریشن ہے، ایکسپریشن ہے کہ آپ نے کسی اور کو ٹائم دیا، میں آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ کو یہ ٹائم مجھے دینا چاہیے. تو دیکھیں یہ زیادہ جو ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے بہت سارے جو چیزیں بچے جو ہوتے ہیں وہ اٹینشن کی کمی کی وجہ سے بھی نا کچھ چیزیں جو ہے نا کنڈیشن جو ہے نا کی ورس ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، کوئی بچہ ایک اسٹیپ پہ اٹھاتا تو آپ نے اس کو باقی بچوں کو 10 ٹائم زیادہ جو ہے اس کو ریوارڈ کرنا ہوتا ہے، 10 ٹائم زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ پھر وہ دوبارہ وہ کام کر سکے. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچے کچھ ایسا کام کرتے ہیں تو پیرنٹس جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں، کل میں ایک سیشن کر رہی تھی تو بچے نے نا مجھے 2-3 دفعہ فنکشنل اسپیچ میں کچھ ورڈ بولے. جیسے اس نے کہا کہ بھائی، شاید میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی ہے کہ وائی ہی از کرائنگ. وہ سیشن میں ہوتی تو باہر سے روزے کی آواز آتی، تو بچے نے بولا وائی ہی از کرائنگ، سی واٹ ہیپنڈ. یہ 2 لفظ بولے تھے. اب وہ بچہ ایسا جو 2 وے کمیونیکیشن نہیں کرتا، مطلب اسی کمیونیکیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ، کیونکہ وہ مور لائک اے ایس ڈی کی کسی فارم میں بچہ لائے کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ، اور اس پہ ہمیں جس سے پتہ چل گیا، آف کورس ہم اسپیچ تھراپسٹ تو ہم تو ہر چیز کو دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، دینا پڑتا ہے نا ہمیں دھیان. تو میں نے کہا دیکھیں 20 سے بول رہے تھے، کہتے میں نے سنا ہی نہیں. جو ساتھ مطلب جو مدد تھی ان کو شاید ہی سنا دی، کہ وہ اس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے بچے کو ایک خاص طرح کی پرابلم ہے، تو اگر میں اس کو لے کے چلوں گی، مطلب اس کو یہی پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے مجھے. اس میں جو اس کو ایڈیشنل چیزیں اس کی ٹھیک ہو رہی ہے، ایڈیشنل چیزوں کو رسپانس کرتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، تو آپ اس کو جب تک ریوارڈ نہیں کرتے یا اس کو رینفورس گھر میں نہیں کیا جاتا تو وہ بچے پہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہم کوئی چیز کرواتے ہوتے، کوئی تھراپی کر رہے ہیں، ایون اگر واک کو بھی لیا جائے، اگر نہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ 10-15 منٹ بھی کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو واک کروا دیتا ہے تو وہ بچہ خود بھی خوشی محسوس کرے گا، پیرنٹس کو بھی لگے گا ہم کسی پروسیس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور بچے کو بھی لگے گا ہم کسی پروسیس میں انوالو ہو رہے ہیں. لیکن تھراپی میں اپنی ایک چیز بہت امپورٹنٹ یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب تک بچے کو یہ نہیں لگتا کہ میں اس پروسیس میں انوالو ہوں، وہ کام نہیں کرے گا. He will not show any attention, he will not pay any attention. جتنی بھی تھراپیوٹک ٹیکنیکس کو ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں، ایسے ہی آپ کے جو نارمل بچے ہیں وہ بھی بہت فیل کرتے ہیں،
اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا ایک دو بچے ہیں ان میں سے ایک کو زیادہ لاڈ کر رہے ہیں تو دوسرا ناراض ہوگا، وہ اظہار کر لیتا ہے. لیکن یہ بچے اظہار نہیں کر سکتے، لیکن ان کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ناراض ہو رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، انہوں نے کھانا ہے پینا ہے، کیا ان کا ایشو کیا چل رہا ہے، اس کو آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے. یہ ایک آپ کے لیے ایک طرح سے بڑا ٹف قسم کا ٹاسک ہوتا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل ٹاسک ہوتا ہے. اور ان کی جتنی ہیں تو ان کے اگر ہم تھراپیز کی بات کریں تو کیا کیا تھراپیز ہم کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فزیو تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہوتی ہے ان کی، بیہیویئر تھراپی ہمیں ان کی کرنی پڑتی ہے، ہمیں اسپیچ تھراپی کرنی پڑتی ہے، اور کسی فارم میں ریمیڈیل تھراپیز بھی کرتے ہیں. آرٹ از اے ویری گڈ ٹیکنیک کہ ان بچوں کو ہم کسی چیز میں انگیج کریں کہ ان کی فائن موٹر اسکل ڈیولپ ہو جائے، یا ٹیکسچرس کو ان کی سمجھ آ جائے، یا اپنے باڈی کو موو کر سکیں. پلے ٹیکنیکس جو ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کی بات جو ہماری تھراپیوٹک ٹیکنیک ویری کرتی ہیں، ہم نے پلانس کے اکارڈنگ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اور یہ اوور آل جو ہے اوور آل پکچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ نے کل کا 24 آور رکھا ہوا اس بچے کو اپنے ساتھ، تو دیکھیے 24 آور آپ نے اس بچے کو ڈیپینڈنٹ کر دیا. سوری، 24 hours the child is dependent on you for nursing. Okay, for example, you have an aim to teach the child to eat independently. When he will learn this activity? Because شاید ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی، پیرنٹس آلویز تھنک کہ ہمارے بعد بچوں کا خیال کون رکھے گا. اگر آپ کے پاس نرسنگ کی اویلیبلٹی ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ایون دین بچہ بڑا ہو جاتا ہے، مطلب آہستہ سے بڑا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کو کتنا ڈیپینڈنٹ کرے گا. آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں تھراپیز کا ٹاسک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بچے کو کیپیبل کرنا ہوتا ہے کہ وہ خود یہ سب کام کر سکے. اب وہ سارا ٹائم آپ اس کو، بڑے بڑے بچے ہم نے دیکھے جو پیمپرس میں ہوتے ہیں، جو کہ ٹوائلٹ نہیں یوز کر سکتے. اب دیکھیں ایسے بچوں کو تبھی جو ہے پیرنٹس کہیں لے کے بھی نہیں جا رہے ہوتے کہ یہ جا رہا ہے کہیں جاتا ہے. تو دیکھیں ہر چیز کو ڈیل کرنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ کوئی ASD آرٹسٹک چائلڈ ہے تو اس کو ڈیل کرنے کی ٹیکنیک ڈفرنٹ ہوگی سوشلی، اس کو ہم ڈفرنٹ طریقے بتاتے ہیں پیرنٹس کو. اب دیکھیں ان بچوں کو پیرنٹس اس لیے لے کے جاتے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، ہر جگہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس کسی کو بیٹھنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے مدرس اکثر شکایت کرتی ہے کہ اس بچے کی وجہ سے ہماری سوشلائزیشن ختم ہو گئی ہے، ہم نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو شاید دیکھیں جو تھراپیز کا پروسیس ہوتے ہیں وہ شاید ایک کام کرنے میں شاید ان کو 1 یا 2 سال لگ جائے. ان کی 1 یا 2 سال کی جو ہماری محنت ہوتی ہے وہ ہماری پچھلی 4-5 سال لائف کی آسان کر دیتی ہے. شاید ان کو اسپیکٹرم نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اگر بچہ خود کھانا سیکھ جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم روز ڈیلی بیسس پہ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. ہم ڈیلی ایفرٹ پہ بیسک بچوں کے وہی ٹیمپر ٹیٹمس فیس کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم بچے ہٹ بھی کرتے ہیں، بائٹ بھی کرتے ہیں، اسپٹ بھی کرتے ہیں، بہت سارے بہیویئر ہوتے ہیں بچوں کے. ٹھیک ہے، وہ سب بہت سارے بہیویئر اس باوجود ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ہم تھراپیز ان کی روز کرتے ہیں تاکہ کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اسکل ڈیولپ کر لے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بچے کے لیے. تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو بچہ جو ہے خود اور کچھ نہیں تو کم سے کم میری ہیلپ سے چمچ سے وہ کر کے تو خود منہ میں تو لے کے جا رہا ہے نا. بہت بڑی اچیومنٹ والی بات ہے جب بچہ اس لیول پہ آ جاتا ہے. جب بچہ اس لیول پہ آ سکتا ہے تو نیکسٹ اس کا اسٹیپ یہ کہ گلاس بھی خود اٹھا کے پی لے گا، واک بھی کر لے گا، بول بھی لے گا، اپنی نیڈز اینڈ وانٹس بتا دے گا. دیکھیں جب اسپیچ نہیں ہوگی تو ہماری نیڈز اینڈ وانٹس بتانے والی ایشوز ہیں، نہیں بتا سکتے. ٹیمپر ٹینٹرمس کیوں آ رہے ہیں، غصہ کیوں آ رہا ہے بچے میں، کوئی اظہار نہیں کر پا رہا کہ اس کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. جو باقی لوگ ہوتے ہیں یہ تو اس کے فیور ہوتے کہ، یا باقی بچے ہوتے ہیں جن کو فزیکل ڈسیبلٹیز کے ایشو نہیں ہوتے یا موٹر ایشوز نہیں ہوتے، وہ تو جائیں گے جا کے کوئی چیز یا کوئی گلاس سے پانی جا کے پی لیں گے، کچھ کھا لیں گے. لیکن ایک بچہ آل دا ٹائم جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں بتا پا رہا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. جب وہ اس کو بھوک لگی، بھوک کا اظہار نہیں کر پاتا تو آٹومیٹکلی بچہ ہائپر ہوگا، شور کرے گا، ڈفرنٹ طرح کی آوازیں نکالے گا. کچھ ایسے بہیویئر کر سکتے جو ان اپروپریٹ ہوتے ہیں، اسپٹنگ کرنا، چیزیں پھاڑنا، پھینکنا، یا ایون کہ یہ بچے ایک لیول یہ آ جاتا ہے کہ ان کا ایگریشن اس لیول تک کھا جاتا ہے کہ بائٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، پنچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اپنے بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ سمجھے کہ ایکسٹریم آف سم فارم آف ایگریشن ہوتا ہے جب بچے اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ بچے جو ہے نا سیلف میوٹیلیٹنگ بہیویئر ہے، یا the child get involved into self injurious behavior, which is a dangerous thing. تو آپ نے ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہوتا ہے اور اس میں پیرنٹس اور تھراپسٹ کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. کبھی بھی ایک بندہ جو ہے نا وہ مل کے جو ہے نا اس چیز کو نہیں کر سکتا. اور اسی میں دیکھیں ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں، اس کو ہر ٹائپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. جس میں ہم ہر
انڈیویجول ڈفرینس کی بات کرتے ہیں کہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے نا، ایسے ہی ہر ڈس آرڈر میں اگر سیم ڈس آرڈر کے لوگ آتے بھی ہیں، بچے آتے بھی ہیں ہمارے پاس، ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹیکنیک جو ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ، لیکن اس کے لیے ہمیں وہ ہسٹری پراپر چاہیے، تو میڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی برتھ ہسٹری بچے کی کیا ہے، جس کے بعد ہم ڈیوائس کرتے ہیں اس بچے کا پلان کہ برتھ کی ہسٹری ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کے ہمیں ڈیولپمنٹل مائلسٹون ہے. اب اگر ہم سی پی کی بات کریں، ڈیولپمنٹل مائلسٹون آٹومیٹکلی ڈیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برین میں چلے، آکسیجن نہیں ملی، ہوں بلڈ فلو نہیں پراپر طریقے سے گیا، کوئی ڈیمیج ہو گیا، مدر کو کوئی ایشو تھا، پریگنینسی کے دوران کوئی ایشو ہوا کے ساتھ، اس میں ایشو یہ ہوا تھا کہ ان میں جو ہے نا مدر کا جو ہے سیک جو ہوتا ہے وہ پھٹ گیا تھا بیفور برتھ، اور اس کو پرومیچور برتھ جو پریمیچور ڈلیوری کرنی پڑ گئی تھی، کوئی ان کا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گر گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کا بیبی پریمیچور پیدا ہوا، اور اس بچے کی ٹون لو تھی، باڈی ٹون لو تھی بغیر، مطلب اس نے جب ڈیلے اسٹارٹ کی آگے تھے. لیکن دیکھیں ایک چیز دیکھیں، اگر وہ انہوں نے احتیاط نہیں کی، ان کو پراپر طریقے سے نیوٹریشن پراپر طریقے سے نہیں ملی، پراپر آرام نہیں کیا انہوں نے، اور اینگس کے ایشو کے ڈپریشن انگزائٹی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم مدر کی جی بھی مال بالکل نیوٹریشن جو ہوتی ہے. وہ کرتی ہے. ہاں، اب اس میں ہم جاتے ہیں، اس میں مدر کی بھی مال نیوٹریشن ہوتی ہے، جیسے پاورٹی ہے، مدر کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، اور ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، کیونکہ پریگنینسی میں جو ہے بار بار آپ کو ڈاکٹر کو چیک بھی کرانا پڑتا ہے، اور پھر ڈاکٹرز کی طرف سے کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ وہ آپ کو بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، وہ بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور ابھی ہمارے کچھ ٹیمز ایسے بھی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل جاتی ہیں، اور ایسی مدرس جو ناردرن ایریا سے آئے ہوتے ہیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں، اور ان کی ڈائٹ پلان وغیرہ بناتے ہیں، اور ان کے اوپر کافی کام کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو کنٹری میں ہیلدی جو بیبیز ہیں وہ آئیں، اور اس میں ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ کافی زیادہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں. اور موسٹلی ایسا ہے کہ ہم جو نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ مدر ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اس پہ، جیسے اب یہ نیلا نے بات کی کہ اس میں ہمارے جو تھراپسٹ ہیں وہ تو کر رہے ہیں، پیرنٹس جب تک دنیا میں ہیں تب تک ان بچوں کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوگا، ادر کنٹریز میں نا ان بچوں کے لیے باقاعدہ سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹس میں جو ہے بچوں کو لے لیا جاتا ہے، ان کے ایک لیول آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے جب ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ان بچوں کو باقاعدہ وہ لے لیتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اور وہ شروع سے کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایبل ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. ہاں جی، آگے آپ اچھا، یہ کیا دو کہنا تین چیزیں چاہیں آپ نے گے؟ بتایا مدر کی نیوٹریشن کی، اور چیزیں بھی ہیں کہ دیکھیں دو تین فیکٹرز اور بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مدر کی صحت کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ان کی صحت ٹھیک تھی، یا پھر ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے کہ جب مدر بہت چھوٹی ہو، دا ایج آف دا مدر بہت کم ہو، اس کی وجہ سے بھی ایشوز ہاں. ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یا مدر ہوں خود بڑی ہوگی یا بچوں کو بڑا کرے گی. اب اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ہوتا ہے کہ جو پریگنینسی کے دوران جو وقفہ نہ رکھنا جو ہوتا ہے نا، کہ بچے بار بار جلدی جلدی پیدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے نا کہ مدر کو دیکھیں ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنی باڈی کو ریکور کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایشوز ہو سکتے ہیں کہ اس میں فیکٹر جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں ان پرابلمس میں. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ آخر ہم ہر طرح سے بات کریں کہ چلو یہ کاز ہو گیا، وہ کاز ہوگا، وہ کاز ہوگا، لیکن جب بات آتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، جب ہم کنسلٹیشن کرتے ہوتے ہیں نا تو ہم ہر ہاں انفارمیشن جی. لے لیتے ہوتے ہیں، بچے مدر سے ہر انفارمیشن لے لی، جو مطلب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم تھراپیز میں ہمیشہ فوکس ہیئر اینڈ ناؤ پہ تھا کہ اب کیا کیا جائے، اور وہ چیز ہمیشہ ایسے اپنے ڈیوائس کو بھی پلان اپنے ایسے ڈیوائس کرنا ہوتا ہے جو کہ اس کے لائف لانگ چلتا رہے. ایسا نہیں کہ آپ کو شارٹ ٹرم گول ہے وہ کہ آپ 3 مہینے بعد یہ کرے گا، 4 مہینے بعد یہ کرے گا، کیونکہ ایز اے تھراپسٹ ہمارا گول تو ہمیشہ ایکسٹینڈیڈ گولز ہوتے ہیں نا. ہم تھوڑی دیر کے لیے بچے کے گولز کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سوچنا تھا کہ یہ چیز ڈیولپ ہوگی تو وہ چیز ہوگی پھر وہ ہوگی. تو اس سے آپ نے ایک بات یاد رکھنی کی چیز، پیرنٹس کو بھی میں کہوں گی اور تھراپسٹ کو میں کہوں گی کہ چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ چیز پروگریسو ہوتی ہے. تھراپی دیٹ از پروگریسو. اس میں جو اسٹیپ ہے 1 2 3 4 5 6 ہوگا، 1 سے ایک دم سے 10 نہیں ہوگا، کوئی چیز جمپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم بچے پہ کام کریں، فار ایگزامپل ہم مسکولر بات کرتے ہیں، آکوپیشن تھراپی کی بات کرتے ہیں، موومنٹ کی بات کرتے ہیں، مسل پہ ہم کام کریں تو پہلے ہم اس کی کرولنگ پہ کام کریں گے،
پھر جا کے واک پہ کام کریں گے, اور صرف واک سے پہلے بھی اس کے مسلس پہ کام ہو رہا ہوگا کہ اس کے مسلس میں اسٹرینتھ آ جائے, ٹھیک ہے. اور ایون سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے سے بچے اس میں ہمارے فزیکل فزیو تھراپسٹ تھراپسٹ ہیں, ہمارے فزیو تھراپسٹ ہیں, بیہیویئرل تھراپسٹ ہیں, اور اسپیچ تھراپسٹ ہیں, یہ بالکل. سب مل لیکن کے ابھی کام آپ کر جیسے رہے ہوتے ہیں. فزیکل تو اچھا ابھی ابھی میں آپ مجھے فزیکل یہ تھراپسٹ کی بتائیں. بات کروں, ٹھیک ہے, تو اس سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہے. دیکھیں, اور اس میں ایسا نہیں کہ جو ہے ایک دم سے چیز آ جائے گی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے بچے دیکھے 2 دن تک بچے کا ہاتھ ایسے تھا. ٹائپس ہے نا, دیکھیں, ایک میں ہائپوٹونک ہائپوٹونیا بھی ہو سکتا ہے, مسل بہت زیادہ اسٹیف ہو سکتے ہیں. دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن اس کو کوئی ایم نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ موو کرے, تو اس کے ہاتھ 2 دن تک بالکل ایسے, 2 دن تک ایسے ہاتھ, اور 2 دن بعد کسی نے اس کا حال کھولا ہے. اب ایک بچے کے ہاتھ اگر ایسے ہو جائیں گے, آپ نے آن ٹائم اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کروائی, آن ٹائم تھراپیز نہیں لی, ٹریٹمنٹ سے مراد میری دوائیں نہیں ہیں, ٹریٹمنٹ سے میری مراد میڈیکیشن نہیں ہے, ٹریٹمنٹ سے میری مراد تھراپیز ہیں, جو الائف تھراپیز جس کو ہم کہتے ہیں, میری مراد وہ ہے, ہومیوپیتھک میڈیکیشن بھی نہیں, تھراپیز, ٹھیک ہے. اب یہ کرنے کے لیے, کھولنے کے لیے آپ کو نہ ایلوپیتھک نہ ہومیوپیتھک کیونکہ یہ یہ ہیمپر والی کرتی ہیں. چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ کے آسان الفاظ میں یہ کہ ہمارے جو تھراپسٹ ہیں وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے فیس ہیں, کا, اپنے باڈی فیس باڈی کا, کا, ہاں اپنے پوری باڈی یوز ایموشنز ہوتی کا ہے. استعمال کرتے ہیں, اور ہماری باڈی لینگویج جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے, جو کہ آپ کے جو چائلڈز ہیں ان کو کنوے کرتی ہے, ہمارا جو میسج ہے ان تک جاتا ہے کہ وہ کیسے کریں, اور وہ موومنٹ اس طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آج آیا ہے 1 ہفتے بعد ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا, آفٹر 1 month کیوں نہیں اس میں چینجنگز آئی. ہر ایک کی برین کا جو مینٹل لیول ہے ایکسیپٹنس کا, لرننگ کا, وہ بہت سلو ہوتا ہے اور وہ بہت ٹائم لیتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فوری طور پر اس کو آپ آئے اور کوئی جادو کی چھڑی ہے. وہ بچوں کی کہانیوں میں یہ ہوا کرتی تھی, ریالٹی میں تو نہیں ہوں گی کہ چھڑی. کوئی بچے ایک ڈرامہ دیکھا کرتے تھے کہ اس میں ایک پینسل ہے جادو کی, اس سے لکھا اور وہ جگ آ گیا اور گلاس آ گیا. وہ ایسا نہیں ہوتا, اس پہ پراپر اسٹرگل کی جاتی ہے, فائٹ کی جاتی ہے, فائٹ کرنا سکھایا جاتا ہے تو آپ بچے کو. بالکل صحیح کہہ رہی ہے, اور اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ اور اگر فزیکل تھراپسٹ ہوگا تو بچے کو کر کے بتائے گا آپ نے ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے. ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر 5 میٹر اس بچے کو سکھائے تو کچھ کوائن باکس ایکٹیویٹی ہوگی, یا اسٹرا کسی چیز کے اندر ڈالنا ہوگا. اگر وہ خود نہیں تو وہ خود کر کے بھی دکھا رہے ہیں, اس کو ہاتھ پکڑے وہ کام کرواتے ہیں, جس کو ہم پرومپٹنگ کہتے ہیں, فزیکل پرومپٹنگ ہوگی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے فزیکل تھراپسٹ یا آکوپیشنل تھراپی کا کام ہو گیا. نیکسٹ جو ہے بیہیویئر تھراپی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم بچے کو کمانڈ فالوئنگ پہ کام کریں تو بچے کو ہم کر کے بھی دکھائیں گے. ایسے نہیں پیرنٹس کہتے ہیں میں بچے کو آواز, تو بچہ آواز نہیں دیتا سنتا. میں بچے کو کہہ رہا کہ گلاس اٹھا کے, تو بچے گلاس اٹھا کے نہیں دیتا مجھے. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں آپ ایٹ لیسٹ اس کو ورک کر کے دکھائیں, اگر نہیں تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چیز پکڑا دی, ٹھیک ہے. یہ اوور آل میں بات کر رہی ہوں. تو جو چیز کریں گے کمانڈ فالوئنگ وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کا میرا مطلب, فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے فکس اے پزل, تو ہم نے بچے کو فکس اے پزل کر کے دکھانا ہوتا ہے. خود کیا, پھر بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کروایا, تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے, مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے, اور اس کے جواب میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ, اور شاید آپ اگر کوئی ہمیں فالو کرو تھراپیز کے معاملے, تو ہم نے اسٹارٹ میں بہت سمپل کمانڈ اور 1 اسٹیپ کمانڈ دینی ہوتی ہے. ایسے انسٹرکشن کی بات ہوگی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اسپیچ تھراپی کی. اب اسپیچ تھراپی کیسے کام کرے گا اس کے پاس, وہ اس کی اگر بچے کی ڈرولنگ ہے تو وہ اورل موٹر ایریاز کو اسٹرینتھن کرنے پہ کام کر سکتا ہے. اورل موٹر ایکسرسائز ہوتی ہے اس پہ کام کرتے ہوتے ہیں. فیڈنگ ایکسرسائز پہ ہم کام کرتے ہیں, تو باقاعدہ فیس کے مساج ہوتے ہیں جو ڈرولنگ کو ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں پورے اس ایریا کو اسٹرانگ کرنے کا کام ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم ساؤنڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ڈفرنٹ چیزیں سکھاتے ہیں. اس کے نان کیا کہتے ہیں ریسیپٹیو ڈائنمکس پہ کام ہوتا ہے, کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, پوائنٹنگ پہ, لیبلنگ پہ, اور اسٹیپ وائز جو بھی اسپیچ تھراپی کی ٹیکنکس ہوتی ہیں ان پہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اوور آل مل کے اگر تھراپسٹ کی بات کی تو اس کے اسکلس پہ کام کرتے ہیں. اسکلس میں سیلف ہیلپ اسکل میں کیسے ہوتے ہیں, کس چیز پہ کام کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ بچہ جو ہے پانی کا گلاس اٹھا سکے, ٹھیک ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, مسلس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو استعمال کہاں کرنا وہ بھی ہمیں سکھانا ہوتا ہے بچے کو. یہ بھی تھراپسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تھراپی روم سے باہر نکل گیا تو اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, تھراپسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جتنی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اتنی ہی تھراپسٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جو اس کو سکھایا جا رہا ہے اس کو جنرلائز کر سکے. تو اب دیکھیں آپ اس کو کیوں فائن موٹر ایکٹیویٹی سکھا رہے ہیں, آپ اس کے کیوں مسلس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, آپ اسے کیوں واک وغیرہ سکھا رہے ہیں. واک سکھا رہے ہیں کہ کہیں چلا جائے, وانٹس اور نیڈس ہم اس کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ بتا سکے
پوائنٹنگ ہم کیوں سکھا رہے ہیں کہ وہ بتا سکے مجھے یہ چیز چاہیے. پوائنٹنگ ہم اسے سکھاتے ہیں. سیلف ایکسپیرینس ہم کیوں سکھاتے ہیں کہ وہ بچہ ایٹ لیسٹ اس قابل ہو کہ وہ چمچ اٹھا کے منہ میں لے کے جا سکے, پانی پی سکے, وہ اشارہ کر سکے کیونکہ اسے واش روم جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو بٹن بڑے بڑے بٹن ہے وہ بند کر سکے. ٹھیک ہے, وہ چیز ٹرانسفر کر سکے. مطلب کھانا ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال دیا, جیسے فار ایگزامپل روٹی توڑی منہ میں لے کے گئی تو فائن موٹر کی ایکٹیویٹی اگر اس پہ کام ہوا ہوگا تو اس طرح سے. تو اس طرح سے پوری جو ہے ایک گروپ آف پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ جن نے ان کے ساتھ ان پہ مل کے کام کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ پیرنٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بچے کے جو ہے لوگ مسل, کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں ٹائپس تو بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. مسلز والی ٹائپ ہے کہ کب مسلز میں ایشو ہے یا صرف اس میں ایشو ہے, لو مسل ٹون ہے, ہائی مسل ٹون ہے, ہاف باڈی کا ایشو ہے, دونوں باڈی کا ایشو ہے, باڈی میں بیلنس نہیں ہے, گیٹ پہ ایشو ہے, کوئی ایشوز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے ہمارا اب جو ایم ہے سیشنز کا, تو میں تو وہ کہ ماتر سیشنز کا دیکھیں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی نیٹ پہ. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, ہمارا مقصد یہ کہ ہم اپنے دیکھنے والوں تک, پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, پروفیشنل دیکھ رہے ہیں, الائڈ فیلڈ کے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان تک یہ بات پہنچا سکے کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے, کون لوگ کام کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ نے کہا 24 آورس دیکھیں, 24 آور آپ نے نرسنگ پوسٹ کو کیوں رکھا ہے؟ کوئی آپریشن ہوا ہے کیا آپ نے اس کو میڈیکل, وہ تو ہم ان لوگوں کو رکھتے کہ ان کو میڈیکل کیئر کرنی ہے آپ نے, اور وہ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن ان بچوں کو جتنا آپ انڈیپینڈنٹ کریں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہے, اتنا ان کے لیے ہیلپ فل ہے. پیرنٹس کے لیے بھی وہ ایک خاص 2 یا 3 سال جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں ان کو ایک چیز کاٹنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جتنا پیرنٹس انوالو ہوتا ہے تھراپسٹ بھی انوالو ہوتا ہے. اب ہمیں اسٹیٹمنٹ روز سننے کو ملتی ہے, شاید 1 یا 2 دن بعد کہتے ہیں آپ کا تو بچہ نہیں, آپ کو کیسے پتا, آپ کا جب بچے کو تو آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے, وہ بڑے آرام سے بات کرتے تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جب آپ تھراپسٹ بنتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی ایک لیول آف ایمپتھی ہوتا ہے, ایک آپ کی ایک پوری وہ ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ایفرٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کے 12 ایئرز ہو گئے, میرے 10 ایئرز ہو گئے, تو ساری ہماری روز کی محنت ہے. میں روز کا پڑھنا ہے, روز کا دیکھنا کہ ہم اس بچے پہ کیسے کام کر سکیں, ان کی لائف کیسے بہتر کر سکیں. تو وہ سب نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر, اور کوئی بلیم گیم نہیں کہ آپ نے یہ کرنا تھا, میں نے یہ کرنا تھا, آپ نے کرنا. جتنا پیرنٹس آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ہے, اور جتنا تھراپسٹ پیرنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا, جتنا اس کو ایکسپلین کرے گا. اسٹارٹ میں تو پیرنٹس کو ایکسپلین کر دیا جائے کہ یہ ایشو کیا ہے, اور کیا پاسبلٹی کہ اس بچے کو ہم کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں, کتنا مینیجیبل ہے. بیکاز اٹ از ناٹ مینیجیبل نا, تو اس کو بتا سکتے کتنا مینیجیبل. اگر اس کو ٹائملی مینیج نہیں کیا جائے گا تو کیا ہو سکتا ہے, کتنا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئی ایم شیور جب ایک کلیئر پکچر پیرنٹس سامنے پیش کر دی جائے تو آئی نو کہ وہ ایموشنل ان کی طرف سے آئے گا, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو پتہ تو ہوگا کہ ہمارا بچہ کیا ہے, کہاں لائق ہے, اور جو اس کا پھر, اور وہ پھر جو ہے نا پیرنٹس سے, پھر پیرنٹس آ کے تھراپی سے بار بار کوشچن مل کے تمہارا بچہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ نے شروع میں ہی ان کو بتا دیں کہ یہ کنڈیشن ہے اور یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہیں. ہم اپنی طرف سے جتنے ایفرٹس کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے, تو آئی ایم شیور میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں ہر تھراپسٹ کا رول بتا دیا کہ کیا کیا تھراپسٹ پہ کیا کیا کام کر سکتا ہے, اور یہ کہہ سکتے کہ میں نے پورا کنکلوڈ کر دیا, آپ کا کام آسان کر دیا. آپ کو مجھے سوال نہیں پوچھنا پڑے گا کہ اسپیچ تھراپسٹ کیا کرے گا, ہاں بہیویئر جی, تھراپسٹ کیا کرے گا. ہاں میں نے کہا آج, ہاں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے, اچھا میں ایم آر سوچ پہ رہی تھی ہونا چاہیے کچھ یا ہمیں پھر ایڈلٹ کے لیے بھی مجھے کرنا تو چاہیے نا, ایڈلٹ کے لیے بھی کرنا ڈسلیکزیا چاہیے. پہ. میں ابھی پہلے نا اڈلٹ کے لیے ہم نیکسٹ کریں گے. ابھی میں میرا جو مائنڈ یہ ہے کہ ڈسلیکزیا جو ہے ایسا وہ کرتے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں لرننگ ڈسیبلٹی کر جلدی ہو لیتے رہا ہیں, ہوتا, لرننگ ڈسیبلٹی کر تو لیتے ہیں. نیکسٹ, ہاں لرننگ ڈسیبلٹی ڈسلیکسیا. ود ڈسلیکزیا, اس میں اڈلٹ بھی آ جائیں گے اور ڈسلیکزیا بھی آ جائے گی. کیونکہ ڈسلیکزیا پہ جب ورکنگ کی جائے تو وہ ایک لیول پر آ کے نارمل ہو جاتے ہیں اور بڑا زبردست چل رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نیلا فار لسننگ. اکثر ہم ایسا کرتے اچھا. پیشنٹ کو سنتے نہیں ادھر میں دیکھ رہی ہوں ادھر ماشاء اللہ کافی زیادہ پیپل آر ود سب بڑا, اس, اور آپ بھی دیکھ سکتی ہیں. اور ہم نے جو کچھ اور اب چیزیں دیکھی ہیں اس کو جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو سم اپ کر دیتی ہوں کہ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھوڑی سی چیزیں یہ ہیں کہ ون
ٹھیک ہے. They began to define and understand the condition. Question rise, ان کے مائنڈ میں جو کوشچن رائز ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. Words such as disability, impairment, drafts are helpful when used correctly. However, the same words, when misunderstood and misused, can be hurtful, offense and harmful. یہ اس لیے میں نے لاسٹ میں بات کی کہ ان بچوں کے بارے میں افسوس کی بات ہے. پتہ نہیں والدین کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے. اور بھی بہت سے الفاظ ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ہاں ان کے بچے جو ہوتے ہیں قابل رحم نہیں ہوتے، قابل توجہ ہوتے ہیں، آپ کی محبت اور شفقت کے متلاشی ہوتے ہیں اور ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے آپ کو جو اس سی پی چائلڈس کے بارے میں بتایا کہ وہ بے شک ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے کہ وہ ڈسیبل ضرور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو برین میں ہے وہ اس طرح سے جو ٹیشوز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی. اور یہ ڈیورنگ پریگننسی بھی ہو سکتی ہے. ڈیورنگ پریگننسی کی وجہ یہ ہے کہ مدر کی مال نیوٹریشن مینس مدر کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی ہے، اپنی ڈائٹ پہ توجہ نہیں دیتی ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آفٹر برتھ، یعنی کہ دائی ہو گئی یا اس طرح کے، اور اس میں جو چمٹے کا استعمال کرنا، سر کا ٹیڑھا ہو جانا، ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیشوز ڈیمیج ہو جانا، آکسیجن کی کمی کا ہونا، انکیوبیٹر کا نہ ہونا، ہاسپٹل نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اس میں جو ہے ڈیفیکلٹیز پیدا کرتی ہیں اور پیرنٹس کی جو لائف ہے وہ کافی زیادہ مزریبل وہ بنا لیتے ہیں. جبکہ اگر وہ اس کو اگر ایکٹیویٹی کو بچے کو اپنی ایکٹیویٹی سمجھ کر آگے لے کر چلے تو بہت زیادہ یہ اپنی لائف کی طرف بچے آ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو میرے ساتھ، میں ڈاکٹر شگفتہ عباسی ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر انیلا ہماری تھراپسٹ ہیں اور ہم مل کر ڈیفینیٹلی کام کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایک بچہ ہے جو واک بھی نہیں کر سکتا تھا اور اب یہ تھوڑا تھوڑا اپنا پاؤں ایک سیدھا دوسرا کر اس کے کی بھی زمین اسٹارٹ پہ ہونے رکھنے لگا ہے. دوسرا بھی اس اس پہ کی بھی اتنی اسٹارٹ ہونے محنت والی کی گئی. ماشاء اللہ سے. اور ہاں، اور دوسرے کی بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس کی گرپ آنا شروع ہوگی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بننا شروع ہو گیا. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو یہ ایگزامپل بھی دی کہ بچہ ہے، اس نے اپنی جو مٹھی ہے اس طرح سے بند کی ہوتی ہے، اب اس کو کھولنے میں ٹائم لگ رہا ہے ایسے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے جب ٹائم لگتا ہے تو پہلے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فوری کھول کے ایسے میری طرح یا آپ کی طرح، اس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا. یہاں پہ جائے گا، پھر آہستہ جائے گا، پھر اس کو چمچ پکڑنے کی سکلز سکھائیں گے، پینسل پکڑنے کی یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ورک ہے. لیکن ہم اس کو ڈیفیکلٹ نہیں کہتے، ہم کہتے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اس کو ہم ٹاسک لے کر کرتے ہیں. اور ہم ٹرینڈ ہوتے ہیں، ہمارے ٹرینڈ یہاں ہمارے بہت زیادہ ایکسپرٹ موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ہم نے جو آپ کے ساتھ ٹائم گزارا اور آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے ڈسلیکسیا ود اڈلٹ ایشوز. تو اڈلٹ کے جو ایشوز ہیں ڈسلیکسیا سے سٹارٹ کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے. تھینک یو سو Thank you مچ. so تھینک یو much for ڈاکٹر نیلا. listening and inviting and agreeing on doing live sessions with me. Because میں آپ کو کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی. And thank God آپ کا فائنلی پلان بن گیا. اور بہت جلد ہم اپنے ویور جو ہیں جتنے دیکھنے والے سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو جو ہے ہم گڈ نیوز دیتے رہیں گے اور ایسے تو وہ کرتے رہیں گے. مطلب انٹرٹین کرتے رہیں گے اپنی سائنسی معلومات آسان ایسے الفاظ ان کو میں. ہم جو ہے نا اویئر کرتے رہیں گے. بیکاز ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ اویئر ہو. پہلے لوگ اویئر ہوں گے تو اس کے بعد اپنے بچوں میں ہاں دیکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور بس ایک چیز میں آپ کو چیز جب بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو ہاں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی اپنے بچے کے بارے میں، پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایجوکیشن کم ہے آپ کی، آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتی ہیں، آپ صرف یہ چیک کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کے ساتھ والے بچوں سے، آپ کے باقی بچوں سے کتنا ڈیلے ہے. تو اگر ڈیلے ہے تو یہ پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے سمجھنے کا
کہ آپ نے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، یا یہ ٹائم آ کہ آپ کسی ڈاکٹر سے یا سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جس چیز کا ڈاکٹر ہوتا ہے آپ نے اسی کے پاس ہی جانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے مسل ٹون لو ہے، تو میں نے بہت دیکھے لوگ جو ہے ٹونک پلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک چیز بہت مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ جب آپ تھراپسٹ کرتے ہیں اور آپ ساتھ بیچ میں ایلوپیتھک یہ چیزیں میڈیکیشن لینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کے اس کو نا ہیمپر کر رہی ہوتی ہے. میں آپ ایگزامپل دیتی ہوں. اب ہم پاس ایک بچہ آتا ہے، ایک دن اس نے کوئی میڈیسن لی ہوئی تھی. اب وہ آیا تو بالکل جیسے بندہ نا بالکل آخری ٹائم، اللہ معاف کرے کہنا تو چاہیے، لیکن بالکل رسپانس نہیں کر رہا. آپ اس کو موو کریں، غنودگی وہ غنودگی کی ایکسٹریم غنودگی کنڈیشن جس کو میں ہم تھا. کہتے ہیں، جس کو آپ نے ٹرینکولائز کیا ہوا ہے نشہ دے کے، کہ آپریشن ہاں. تھیٹر سے پہلے بندے کی حالت ہوتی ہے. ہوں. تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ مدر نے کہا کہ اس کو کوئی ہومیوپیتھک میڈیکیشن ہاں. بچپن سے ہم اس کو دے رہے ہیں، اب اس کی میڈیکیشن انہوں نے چینج کی ہے. تو ہم نے پوچھنے کی اور کوشش کی یہ کہ کس غلط چیز کی ہے. میڈیکیشن دے رہے ہیں آپ، کوئی پرپز ہوتا ہے نا میڈیکیشن کا. ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ بچے ہائپر تو جن کو ہم کہتے ہیں ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی. جب ہم تھراپی کرتے ہیں اور اڈلٹ سیشنز کرتے ہیں تو وہ لوگ میڈیکیشن لیتے ہیں، موڈ اسٹیبلائزر لوگ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ڈفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں جب چاہیے ہوتی ہے میڈیکیشن کو، بجائے سے کہ ہم بیہیویئر طریقے سے مینیج کریں. یہ دیکھ کے رکھنا. دیکھیں آپ نے بچے کے دماغ کو سلا دیا، آپ کب تک سلا کریں گے؟ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو اس کو ڈوز ہائی کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم کسے کیا بات کرنی، کسی سے کیا سوال کرنا ہے. اور ایک اور چیز آپ یاد رکھیے گا، پیرنٹس کو اسپیشلی کہوں گی، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی اپنے تھراپسٹ سے پوچھیں کہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح سے ہے. یا آپ اپنے تھراپسٹ سے ضرور پوچھیں کہ آپ نے گھر میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے. کہ ان سے ان کی گائیڈنس اگر وہ نہیں دے تو آپ ان سے گائیڈنس لیں کہ میں گھر میں کیا کر سکتی ہوں. منیمم آپ کیا کر سکتی ہیں، منیمم آپ کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں. دیکھیں ہم ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی ایک ایکسٹرا ہینڈ مل جائے کہ گھر میں بھی وہ چیز اگر ری انفورس ہو رہی ہے، پریکٹس ہو رہی ہے، تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہماری تھراپی جرنلائز ہو رہی ہے. پھر یہ گلا پیرنٹس کا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس تو رسپانس کرتا ہے، گھر میں رسپانس نہیں کرتا. وہ گھر میں تو ایسے رسپانس نہیں کرتا، اس کو ماحول ویسا نہیں ملتا، یا اس کو اس ٹائم کی اسٹیمولیشن نہیں ملتی، یا اس کو اس ٹائم کو طرح سے کوشچن کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا سوچنے کا موقع نہیں ملتا. جو ہم نے ایک تھراپیوٹک پلان ڈیوائس کیا تھا، اس کے لیے ایک خاص طریقے سے جو سیٹ پیٹرنز ہم نے ٹیکنیکس رکھی ہوتی ہے کہ اس کو اسی سے ڈیزائر رسپانس گیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ پیرنٹس اور تھراپسٹ جو دو لوگ ہیں انہوں نے مل کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہ تھراپسٹ اکیلا کام کر سکتے، پیرنٹس اکیلے کام کر سکتے. جب تک ان دونوں سیم پیج پہ نہیں ہوں گے، دونوں جو ہے ہارمونائز نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے بچہ نقصان میں رہے گا. تو آپ نے ان چیزوں کو رکھنا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک تو اپنی جو اپروچز ہیں اس کو سچائی کی بنیاد پہ رکھیں. ہوپس جو دینی ہے ایسی دیں جو جس کو آپ فلفل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی ہوپس نہ دیں کہ پیرنٹس کو آپ یہ کہیں کہ نہیں جی 6 مہینے بعد ایسا ہو جائے گا، 10 مہینے بعد ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور تھوڑے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، دیکھیں جتنا آپ ان کو پازیٹیو، آپ شاید یہ بات آپ کو خود بھی اس بات کا آئیڈیا ہے شکوتا میں آپ سے، کہ جو آپ کی انرجی ہے وہ بچوں کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ارد گرد اینیملز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انرجی لیتے ہیں، کون کیٹ لیور ہے، کون ڈاگ لیور ہے. تو وہ کیٹ ایسے بندے کے پاس جائے گا جس کو کیٹ پسند ہوگی. تو ایسے ہی جو پیٹس ہوتے ہیں وہ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو لورز ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتے کیونکہ ان سے وائبریشن ملتی ہے. ایسے ہی یہ بچے آپ کے انوائرمنٹ میں جب ہوتے ہیں، تو جب آپ آل دا ٹائم تھکے ہوئے ڈپریس اس کو نظر آئے تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جتنا آپ اور کچھ نہیں، میری طرح ہنستے جتنا دیکھیں مسکراتے ہوئے جتنا آپ اس نظر کو آنا آپ چاہیے. کچھ اور مت کریں، ایٹ لیسٹ اس کو سپورٹ کریں. تو جتنا تو سپورٹیو آپ ہوں گی، جتنا پازیٹیو اس کے ساتھ ہوں گی، تو ہاں جی، آپ سمجھے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا برڈن جو ہے نا خود ہی وہ ہو جائے گا. کیونکہ بچہ پہ خوش ہو کے کام کرتا ہے. اور یہ تو تجربے سے مانی ہوئی بات ہے کہ جتنے آپ بچوں کو بالکل. اپریشیٹ کرتے ہیں، کلاس میں جو بچے جاتے ہیں، اسکولنگ کی ہم بات کریں، وہ بچے اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور جتنے ہم لوگوں کو اپنے اچھا، اب ہم اس کا تھینک یو سو مچ. اب ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آج ہم ویسے 7 o'clock کو آف اینڈ کر دیتے تھے، لیکن چلو تھوڑا سا اوپر آ گیا ٹائم. تو اس کی جو ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ان چیزوں کی احتیاط کریں. ایسے بچوں کو بہت زیادہ میڈیسن کی طرف نہ لے کے جائیں کہ ہائپر ہیں اور ان کو آپ کوئی ٹرینکولائزر دے کر تھراپسٹ کے پاس بھیج رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہ کریں اور ہرگز نہ کریں. ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور دوسرے جو کیا نام ہے
ایک دو اور بھی ہوتے ہیں اس طرح کے, ان کو آپ انوالو کرتے ہیں. یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے, ہمیں آپ کو منع نہیں کرتے, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جب تھراپسٹ کے پاس بھیجیں تو بچے کو بالکل فریش وداؤٹ میڈیکیشن بھیجیں, تاکہ بچہ کچھ لرن کر سکے, کچھ آؤٹ پٹ آپ کو بھی ملے اور کچھ ہمیں بھی ملے. جب ہمیں آؤٹ پٹ ملے گا تو ظاہر ہے ہمیں وہ ہمارا جو خوشی کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا ٹائم نہیں ہوتا. تو آئی ایم ویری تھینک فل سب کے لیے. آپ کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی سنڈے کو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور اچھا ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ آئیں گے ہم. اور پھر ابھی میں اور انیلا ہی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں فردر. ہم انشاءاللہ ہمارے پاس ایک فزیو جو ایک ٹائیکوانڈو ٹرینر بھی موجود ہیں, ہم ان کو بھی لائیں گے. ہم ایک دو نہیں ہو جائیں گے بلکہ ہم اس وقت 3 ہوں گے آپ کے ساتھ. اور اسی طرح ہمارے ہمارے پاس باقی اور بھی تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, لوگ ہماری ہیں ہم فل ان کو انشاءاللہ ایک ٹیم ہے جو ہم آپ کے کام ساتھ کرتے ہیں. لیکن بنوائیں ابھی گے. ہم آپ دونوں آپ کے سامنے اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ڈائریکٹ بچوں کے ساتھ لنک رہا ہے. وہ کافی ٹائم سے کام کرتے ہیں, وہ تو چلیں کسی الائٹ سینس میں آئے ہیں یا کچھ نئے ہیں, لیکن ہم کافی ٹائم سے کام کریں تو اس لیے جو ہے نا ہم وہ کریں. اور تھینک یو سو مچ. اور میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گی اپنے جو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, جو بعد میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کی کوئی سجیشن ہوتی ہے نا کہ آپ ہم کسی ٹاپک بات کریں تو آپ ہمیں وہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ میں کچھ ایون سیشنز ایسے کرنا چاہ رہی ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کچھ سوال ہمیں نا کوشچن کر کے نا فون کر کے یا میسج ہم سے کچھ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سوال اگر آپ اپنے ان باکس میں کر دیں گے اور اس کا جواب اگر ہم آن لائن سے دے دیتے ہیں یا الگ سے سیشنز کر لیں کوشچن آنسر کا, تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اس سے. کیونکہ تھراپی تو چلے وہ مور اور لیس سیم نہیں ہوتی, لیکن کچھ بیہیویئر ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ ہوم بیسڈ ٹیکنیک ہوتی ہیں جو اپلائی کر کے, فار ایگزامپل ٹیمپر ٹینٹرم سے کچھ ٹیکنیکس ہیں, کچھ اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کچھ اور طریقے سے ہوتے ہیں, جب وہ پیرنٹس گھر میں اپلائی کرتے ہیں تو باقی بہت سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. کہ ہم اگر یہ ایشو ہو رہا ہے تو ہم فار دا ٹائم اگر ایمرجنسی مینجمنٹ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے, تھراپسٹ رات کے 10 بجے بچے کو ٹیمپر ٹینٹرمز آ رہے ہیں, 12 بجے آ رہے ہیں, اب 12 بجے تو رات کو کال کے تھراپسٹ کو نہیں پوچھیں گے نہیں کیا ایشو ہوا, ٹھیک ہے. تو فار دا ٹائمنگ آپ کیا ایسی ٹیکنیکس کر سکتے ہیں, کیا ایسے اسٹیپ لے سکتے ہیں جو آپ کے بچے کے جو ہے نا کام ڈاؤن کر سکتا ہے. تو یہ جسٹ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی جو لوگ چاہتے ہیں ہم کوشچنس کے آنسرس بھی کریں تو ہمارے ان باکس میں جو ہے نا اپنی کیوریز بھیج سکتے ہیں, ہم نام بتائے بغیر جو آپ کوشچن کا آنسر کریں گے, ٹھیک ہے. جو کانفیڈینشیلٹی ہے دیٹ از دا فرسٹ رول آف تھراپی, سو اس کو مینٹین کر کے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک سیشن جو ہے صرف کوشچن آنسرس کا کریں, کیونکہ ہمارے پاس ان باکس میں زیادہ کوشچنس ہوتے ہیں, اور اگر مزید کچھ لوگ کوشچن آنسر کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ وینسڈے کو تمام کوشچنس کے آنسرس کریں گے, جو ہمارے پیچھے والے بھی ہوئے ہیں اور ابھی والا. اگر کوئی ہم سے کوئریز وغیرہ کرتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ہم نے ہولڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ میں اور انیلا آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں تھینک گے یو سو اور مچ. آپ کو آنسر ضرور دیں گے. اس وقت ہم ایک دوسرے سے کوشچن نہیں کر رہے ہوں تھینک گے, یو سو ہم مچ ایوری ون, آپ کو تھینک یو سو آنسر مچ دے رہے شگفتہ. ہوں گے. اللہ حافظ. اوکے, تھینک اللہ یو. حافظ. اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.